अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं सोचा तो ये था कि आज मैं डिस्कशन करूँगा जो पाकिस्तान में फेडरल कैबिनेट में चेंजिंग होने जा रही है। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि नसीम फ़रोग, जैसे नसीम फ़ौज में नसीम दरोग कहा जाता है, और अली ज़फ़र जो नए सेनेटर बने हैं, और एसएम ज़फ़र मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे उनसे बड़ा अच्छा रिलेशन भी है। मगर जो ख़बर है वो ख़बर है कि फ़ौज कहा जाता है कि जी उन्हें वज़ीर नया कानून बनाया जाएगा, मगर उन्हें अली डफ़र कहा जाता है। फिर साथ में शेख रशीद की चेंजिंग, जो कहता है कि मुझे जहाँ से भी कप्तान खिलाएगा तो मैं खेलूँगा, मतलब उसे पता है कि वो भी जा रहा है। और फिर जो आज के मौजूद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है खालिद जावेद, मेरी अच्छी हाय हेलो है उनसे, बहुत पुरानी, उनसे एक तारीख़ी गुफ्तगू मेरे जहन में थी कि मैं बयान करूँगा। मगर मैं सुबह जब सोकर उठा तो मेरी एक छोटी बहन है जो नामवर एंकर रही हैं, डाउचे में भी काम किया है, जियो में भी, बोल में भी, आलिया, वो भी वीलॉग करती हैं और बहुत खूबसूरत सवालात करती हैं। बहुत थॉट है उनका, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे उनकी बड़ी ग्रिप है, कमांड हासिल है। तो आज वो जो एक मुतनाज़ा अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, तारिक फ़तेह कनाडा में बैठे हैं और हर सवाल के जवाब में इंडिया की हिमायत करते हैं। आप सवाल चना कीजिए, वो जवाब गंदुमी देंगे, इंडिया की सपोर्ट में ही बोलेंगे। और उनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलकर हिंदुस्तान में फ़ैन क्लब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिस दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, इंडिया के लिए ज़रा सा भी हिमायत चली जाए, तो इंडियन दोस्त आके बड़ी तारीफ़ करते हैं। मगर कल मेरे वीडियो पर इंडियंस ने बहुत ट्रेंडिंग किया, बहुत गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, विच इज़ आई डोंट माइंड, कि अपने अपने मैनर हैं। अब मैं सबके नज़रिए की क्या रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कि मेरा अपना एक थॉट है एंड आई स्टूड देयर। तो आलिया ने उनसे सवाल पूछा, तारिक फ़तेह से, कि लगता था कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई, उसके बाद मोदी का ख़त आया और वाटर कमीशन के लोग गए कि कुछ मामलात खुल रहे हैं और ताल्लुकात कुछ बहाल होने जा रहे हैं। मगर मोदी ने बांग्लादेश जाके जो तकरीर की, उसकी रोशनी में अब ताल्लुकात को कहाँ देखते हैं। तो वो शुरू हो गए हमेशा की तरह। अच्छा, जहन में रखिएगा, तारिक फ़तेह सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें कोई काउंटर ना कर रहा हो। आलिया बहुत समझदार हैं, उनके पास सारे काउंटर क्वेश्चन थे, मगर उन्होंने जानबूझ के मेरे ख्याल में नहीं किए, कि वो चाहती थी कि ये शख्स खुलकर सामने आता रहे, लोग इसे पहचानते रहें कि ये कैसे बेलबास होता है 2 मिनट के अंदर, कि इससे पूछो कुछ, बस ये इसे इंडिया की हिमायत करनी होती है, वो किसी भी एंगल से करनी हो। तो वो बहुत सादगी से हल्के हल्के सवाल करती रहीं और वो मौसूफ अपने कपड़े उतारते चले गए। मोहतरम हमेशा की तरह एक जगह से शुरू होते हैं कि हमारा राजा दाहिर हीरो था, हमारा हीरो बुल्ले शाह था, और हम तैमूर नाम रखते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मोहतरम आपका नाम तारिक फ़तेह है, पूरा नाम वही है, तारिक बिन ज़ियाद का, और फ़तेह का मतलब आपको मालूम है। स्पेन में जाइए और यूरोप में जाइए, पूछिए कि तारिक बिन ज़ियाद की क्या पोजीशन है आज तारीख़ में, और स्पेन वाले उसे किस नाम से याद करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम तब्दील कीजिए। कि तैमूर ने जो किया वो कम लोगों को पता है मेरे ख्याल में, मगर जो तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से यूरोप में है और जो स्पेन वाले रोते हैं वो सबको पता है। तो आप पहले अपना नाम बदलिए, क्योंकि ये बहुत नफरत अंगेज़ बात है। तैमूर नाम रखना तो बहुत बुराई है, मगर तारिक फ़तेह नाम रखना बहुत अज़मत की बात है। अगर आपको शऊर नहीं था तो मैं दे रहा हूँ कि आप अपना नाम बदल लीजिए। जब आपको शऊर आ गया है, समझ आ गई है कि कौन से नाम रखने हैं, कौन से नहीं रखने। मैं वालदैन की तरफ से मुसलमान पैदा हुआ हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को पहचानता हूँ, मगर मैं उस तरह का मुसलमान नहीं हूँ कि नारे मारता फिरूँ। इस्लाम और या कोई भी मज़हब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो घर का मामला है, वो रियासत का या माशरे की ज़िम्मेदारी नहीं है। पहले तो ये लोग समझ लें। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि राजा दाहिर सन ऑफ सुहेल था,
اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے ہیرو کون بناتا ہے یہ بھی طارق فتح کو سوچنا ہے۔ اسے یہ بھی جاننا ہے کہ بابر، غوری، میزائل جو نام رکھے گئے ہیں لٹیروں کے، وہ کس نے رکھے ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ قائد اعظم نے بنگال میں جا کے اردو بولنے کا جو حکم نافذ کیا، وہ اردو بولنے والوں کو بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی پوچھ لیں کہ کس نے ان کو پش کیا تھا۔ یا قائد اعظم کو مارا کس نے تھا، وہ بھی اردو بولنے والے نہیں تھے کہ وہ اردو بولنے والوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور ہر دفعہ یہی کرتا ہے کہ اردو، اسے اردو سے بہت تکلیف ہے۔ علامہ اقبال سے اردو بولنے والوں نے نہیں کہا تھا کہ وہ شاعری اردو میں کریں، یا فیض سے، یا احمد ندیم قاسمی سے، یا آج عطاء اللہ قاسمی سے، یا شعیب بن عزیز سے اردو بولنے والوں نے نہیں کہا کہ اردو لکھیں، یا حامد میر سے، سہیل وڑائچ سے، ایاز میر سے لے کر جہاں تک جائیے، اردو لکھنے کی تلقین یا ہدایت اردو بولنے والوں نے نہیں کی۔ یا اجمل قصاب دہشت گرد کراچی میں کسی اردو گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، یا بامبے حملے میں ملوث بریگیڈیئر جو ہے وہ اردو بولنے والا نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ یا حافظ سعید، مسعود جو ہے، اور کیا نام ہے، جتنے بھی بڑے دہشت گرد ہیں جو بند ہیں آج جیلوں میں، وہ اردو بولنے والے نہیں تھے۔ یا جہاد کی تلقین یا گلی گلی جہاد کے لیے جو لوگ نکلے، وہ کہاں نکلے، وہ بھی طارق فتح کو پتہ ہونا چاہیے۔ یا آج ریاست کی مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس کے سارے سپورٹر کہاں رہتے ہیں، وہ بھی طارق فتح کو یاد رکھنا ہوگا۔ پھر طارق فتح اپنے طور پہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جنوب کا جو مسلمان ہے ہندوستان میں، وہ بہت نارمل مسلمان ہے۔ تو یو پی میں بھی آپ دہشت گردی نہیں ڈھونڈ کے دکھا سکتے، اڑیسہ بہار میں بھی۔ یہ نیچے جب نارتھ میں آئیے، اوپر جائیے، تو وہاں ہے وہ کون لوگ رہتے ہیں۔ یا پنڈی سے جو قتل عام شروع ہوا پاکستان بننے کے بعد، فوراً بعد، وہ بھی اردو بولنے والے نہیں تھے۔ یا امرتسر میں، اس کے جواب میں جالندھر میں، امبالہ میں جو مسلمان مارے گئے اور جو مارنے والے تھے، وہ بھی اردو بولنے والے نہیں تھے، نہ مارنے والے نہ مرنے والے۔ تو طارق فتح کو گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یا آج کشمیر کا ایشو سندھ کا ایشو نہیں ہے، بلوچستان کا ایشو بھی نہیں ہے، اور کے پی کے کا بھی ایشو نہیں ہے، اور اردو بولنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں ان کا بھی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایشو بھی جن کا ہے، یہ طارق فتح کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور خواب جو دیکھا تھا علامہ اقبال کا جو نام لیا جاتا ہے، جو وہ انکار کرتی ہیں ان کی اولادیں، اور وہ خود انکار کر چکے ہیں، وہ بھی نعرہ اٹھائے ہوئے کون پھر رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ آج میں ایک سوڈو صحافی کو دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک جعلی تنظیم بنی ہے صحافی کی، جس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یوم قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو پہلا نعرہ لگا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان۔ تو وہ کون تھا؟ وہ بھی طارق فتح کی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں میرے سارے دوست 99% جو میرے فیملی فرینڈس ہیں، جن کے سے میرا روحانی بلکہ کہنا چاہیے تعلق ہے، دوستی ہے، ریلیشن ہے، لین دین ہے، وہ سب پنجابی ہیں۔ مگر میں ایک حیران کن طور پہ ایک بات نوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں پلتے بڑھتے ہیں کراچی پنجابی، پتہ نہیں ان کے ساتھ اردو اسپیکنگ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اردو سے نفرت یہ کراچی میں رہنے والے پنجابی کرتے ہیں۔ میری زندگی کا 35 سال کا امریکہ میں رہ کر یہ تجربہ ہے کہ اردو سے جتنی نفرت یہ کراچی میں رہنے والے پنجابی کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لاہور کے پنجابیوں میں نے کبھی یہ چیز نوٹ نہیں کی۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں پنجاب میں نے وہ چیز نوٹ نہیں کی جو کراچی کے پنجابیوں میں نوٹ کرتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور طارق فتح صاحب، ہندوستان میں RSS میں نے نہیں بنائی، یا اردو بولنے والوں نے نہیں بنائی، یا مودی کو اردو بولنے والوں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں نا، جہاں 2 بار ریفرینڈم ہو چکا ہے کیوبک کے ایشو پر آزادی کے حوالے سے۔ تو ہندوستان جس کی آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ کشمیر میں ریفرینڈم کرا لیں، ایک بار کروا کے دیکھ لیں، تو یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، مسئلہ تو آپ لوگوں کا ہے، محب وطن بھی آپ ہیں، اور غدار جو ہے وہ سب اردو اسپیکنگ ہے۔ مثال کے طور پہ ایوب خان نے جو کیا، اس کی سپورٹ کس کو تھی، کس کے ساتھ تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو جس نے نعرہ لگوایا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا اور بھوکے منگالی، وہ کون تھے؟
وہ بھی آپ خود غور کر لیں، یا ضیاء الحق کون تھا وہ بھی آپ غور کر لیں، یا جتنی آج مسلم لیگ ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی قوم پرست پنجابی ہیں جو اردو سے نفرت کرتے ہیں، یہ سب نواز شریف کو پسند کرتے ہیں۔ آج وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ہائی کمشنر نواز شریف کا جو برطانیہ میں وہ ہندوستان میں بیٹھا تھا باسط، وہ مخالفت کرتا تھا تعلقات کی۔ اسی باسط نے کل سلیم صافی کے پروگرام میں بیٹھ کے بتایا ہے کہ میں آرمی چیف کے آئی ایس آئی کے چیف کے پاس گیا جو مجھے نواز شریف نے بھیجا تھا اپروو کر کے، اس نے ہی بتایا کہ جو بھارت سے بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، یا اگر میں ہائی کمشنر تھا تو مجھے لوپ میں رکھنا چاہیے تھا، اور میں نے پرائم منسٹر سے خود کہا اگر نواز شریف کو بیک ڈور ہی سب کچھ کرنا تھا تو اپنے، اور ہائی کمشنر ملا ہوا تھا کہیں تو اسے ریموو کر لیتے، ایگزیکٹو تھے وہ، چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری وہ تھے نا، وہ ریموو کر لیتے۔ تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ سچائی بیان کرنا چاہیے۔ یہ جتنی دہشت گردی، جتنی انتہا پسندی، جتنی بھارت سے نفرت اور بھارت سے تعلقات کی خواہش، جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی لوگوں کے درمیان ہے، باقی پاکستان تو ریلیونٹ ہی نہیں رہا۔ یہاں اگر آپ کہیں گے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا تو یہ بھی غور کر لیں کہ ایم کیو ایم کا سپورٹر کون تھا، کون حکمران تھے۔ اگر آپ مشرف کا نام لیں گے تو نواز شریف سے کہیں نا کہ 99 جہاں سے کو شروع ہوا ہے وہاں سے غداری کا مقدمہ لے کے جاتا نا، کیونکہ وہاں باقی جو دوسرے نظر آتے ہیں وہ کہیں اور سے تھے، وہ طارق فتح کے قبیلے سے تھے۔ تو طارق فتح صاحب آپ صرف وہاں جاتے ہیں جہاں پر آپ سے کاؤنٹر کوشچن نہ ہو، اور آپ ہندوستان کی ٹوٹل اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے روٹی کھاتے ہیں، آپ کھائیے، مگر آپ کا المیہ یہ ہے کہ کوئی ایک پاکستانی بھی آپ کے حق میں گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی ایک۔ آپ کا پورا فین کلب ہندوستان میں ہے کیونکہ آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، اور یہ غلطیاں آج کی نہیں ہیں، یہ انتہا پسندی دونوں طرف ہے، آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں کا پھیر ہے، یہ تعلیم کی کمی ہے، اور اس تعلیم کی کمی نے، اس جہالت نے ہندوستان کو کبھی متحد نہیں رہنے دیا۔ یہ حملہ آور آتے ہی اس لیے تھے کہ یہاں پر جو جٹ ہیں ان میں بھی سب کاسٹ موجود ہے، جو برہمن ہیں ان کی بھی سب کاسٹ ہے، ٹھاکروں کی بھی سب کاسٹ ہیں، اور شودر کا جو باقی نچلے طبقے ان کا تو لینا کچھ نہیں، دینا ہی کچھ نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں ہندو تھی، میں کہتا ہوں میرا تو شاید جد امجد کا باپ بھی ہندو ہی تھا، کہ وہ یہ شیڈول کاسٹ اور یہ ظلم مظالم، یہ تعصبات جو تھے اس نے عام نچلے طبقے کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ کہتے ہیں بلے شاہ آپ کا ہیرو ہے، بلا شبہ بلے شاہ بڑا شاعر ہے، مگر غالب کو، اس کو، علامہ اقبال کو، فیض کو ہیرو آپ نے بنایا ہے۔ یا اردو سے آپ کو اتنی نفرت ہے تو اپنے نویوں پہ غور کریں، 100 سال سے اردو کی خدمت پر اور ملازمت پہ تو آپ لوگ فائز ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ آج آپ اردو چھوڑ دیں تو آپ کے ملک کا کھیل، دو قومی نظریے کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سے منع کیا ہے کسی نے گھروں میں پنجابی بولنے سے، یا سندھی بولنے سے، یا بلوچی بولنے سے، سرائکی بولنے سے؟ جب سے سرائکی صوبے کا غلغہ شور اٹھا ہے تو سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ آپ ان کے خلاف بھی کتنی نفرت پھیلاتے ہیں، مگر یہ سارا کیا دھرا آپ لوگوں کا ہے۔ یہ کشمیر بھی آپ کا ایشو ہے، یہ پاکستان بھی آپ کا ایشو ہے، ہندوستان سے لڑائی بھی آپ کی ہے، یہ سب کچھ آپ کی ہے، مگر آپ دوسری قوموں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کب تک اور کتنے عرصے؟ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ کراچی والے چپ اس لیے ہیں کہ بندوق کے زور پر آپ نے چپ کر رکھا ہے۔ آپ کینیڈا سے بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں اس میں کہیں پر بھی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ راجہ داہر آپ کا ہیرو نہیں تھا، اور جتنے بھی جن کو آپ ہیرو گردانتے ہیں انہیں آپ کے خطے میں ابھی بھی کوئی ہیرو نہیں مانتا۔ اپنی قوم کو پہلے سمجھائیے، دوسروں پہ حملے کم کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے کلچر کی طرف لوٹیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں کہ آپ اصل میں کون ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسروں سے نفرت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ہندوؤں سے بہت محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، نارمل انسان ہے میرے نزدیک، وہ مذہب گھروں کا معاملہ ہے،
مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے، اپنے گھر میں لوگ جو رہتے ہیں ان سے نفرت کر کے باہر جا کے محبت کا اظہار کریں اور اپنے آپ کو دانشور سمجھیں۔ پہلے اپنے گھر میں محبت کرنا سیکھیے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ہم وطنوں سے۔ ان کی تو ہر بات سے آپ کو نفرت ہے، مگر دلی میں رہنے والے سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کو سکھوں سے بہت محبت ہے، لاہور میں رہنے والے بیوقوف ہیں۔ کمال ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو کون لوگ، آپ یقین کریں جس دن آپ کے جواب میں کوئی ساتھ میں پاکستان سے کوئی پڑھا لکھا دانشور آ گیا تو آپ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے۔ آپ جب تک بولتے ہیں، جب سوال کرنے والا، جب تک جیسے عالیہ خاموش رہیں اور آپ کو موقع دیا کہ آپ ایک ایک کر کے کپڑے اتارتے رہیں، آپ جبھی تک بول سکتے ہیں۔ میں بہت ساری انہوں نے گفتگو کی 35 منٹ تک کہ پنجاب تو پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، اس نے ووٹ نہیں دیا، کے پی کے کانگریس کے ساتھ تھا، اس نے بھی ووٹ نہیں دیا، سندھ نے ایک ووٹ سے ووٹ دیا اور بلوچستان آزاد تھا۔ ان سب باتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ریلائز، ان جیسے لوگوں نے تو کرنا نہیں ہے۔ آج جماعت اسلامی پاکستان کی ٹھیکیدار ہے تو اس کے مین سپورٹر بھی پنجاب میں ہی رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت پنجاب یونیورسٹی ہے، وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے علم میں ہے، اور آج پاکستان کا علم اٹھانے والے بھی سارے پنجاب میں ہی رہتے ہیں۔ تو مجھے پنجاب کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ تعلیم کی کمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد میں دیکھتی ہے، کیونکہ ڈی ایچ اے اور کلفٹن اور کنٹونمنٹ بورڈ ان کی ضرورت ہے، تو یہ ان کے نعرے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طارق فتح جیسے لوگ ان کے خلاف تو ڈائریکٹ بول نہیں سکتے، تو وہ اردو پہ حملہ کرتے ہیں، وہ دوسری قومیتوں پہ حملے کرتے ہیں۔ آپ وہ ہندوستان کی حمایت جاری رکھیں، مگر خوشی جب ہوگی جب آپ پورا سچ بولیں۔ آپ یہ سچ بھی بولیں کہ ہندوستان اگر ایک سیکولر ملک تھا، ایک لبریٹ کنٹری تھا اور ایک بڑا بھائی تھا، میچورٹی تھی، تو آر ایس ایس کے نعرے لگوانے کی ضرورت نہیں تھی، ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بنگال میں آج جو ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، انہی بنگالیوں کو جس طرح سے انہوں نے، مودی نے پچھلے دنوں ذلیل کیا ہے، کنفائنڈ میں رکھا ہے، اور جو زیادتیاں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج بنگال میں ووٹ لینے کے لیے وہ بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ 5 اسٹیٹ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں بھارت میں، اس میں پہلی بار مودی پاکستان کے خلاف زہر نہیں اگل رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہو گئی ہے۔ جب انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہوتی ہے تو غلام چپ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اس طرف رہتے ہوں یا اس طرف رہتے ہوں۔ تو طارق فتح صاحب کوشش کریں کہ بڑے بھائی کو پہلے سمجھائیں۔ مان لیتے ہیں کہ پاکستانی سارے جاہل ہیں، انتہا پسند ہیں، اور اردو اسپیکنگ کا بڑا زور ہے، انہوں نے قائد اعظم سے لے کر آخر تک بے نظیر بھٹو تک سب کو قتل جو ہے وہ اردو اسپیکنگ نے کروایا، مان لیا، مگر یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر ہندوستان ٹالرنس کا مظاہرہ کرے، ان کے لوگ پیشنس دکھائیں کہ مجھ جیسے لوگ جب بولیں تو وہ آ کے مذاق نہ اڑائیں، کہ جب ان کے بارے میں اچھا کہہ دو تو وہ تالیاں بجائیں، پاکستان کو یہ مخالفت کرو تو وہ نعرے ماریں، مگر جب ان کی خامی بتائیں تو وہ بدتمیزی پر اتر آئیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ولاگ میں گفتگو ہوگی۔